पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है, जिसकी कभी वोटिंग होती है किसी होटल के अंदर, जिसके बजट पास होते हैं किसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर। इस वक्त एक बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत वहां पर चल रही है और उसके खत्म होने के दिन आ गए हैं। लेकिन उसके लिए पहला कदम ये जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन अब अपना फर्ज पूरा करे। जो पहले कर देना चाहिए था, नहीं किया, वो फौरी तौर पे किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, कल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस बात का तयन हो जाएगा कि हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे या फिर इस ओहदे के लिए दोबारा इलेक्शन होगा। 20 मुनहरिफ अरकान की नशिस्तों पर 17 जुलाई को इलेक्शन का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद होगा या पहले, इस पर भी फैसला होने का इम्कान है। कल लाहौर हाई कोर्ट पंजाब के वज़ीर आला के इलेक्शन को देखेंगे और ये भी देखेगी कि क्या आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू हो सकती है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया था और कहा गया था कि इनका वोट भी शुमार नहीं होगा। अगर लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मान लेती है तो फिर हमजा शहबाज के इलेक्शन में इन मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमजा शहबाज 197 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि वज़ीर आला बनने के लिए 186 वोट दरकार थे। 25 मुनहरिफ अरकान के वोट शामिल न करें तो हमजा शहबाज के पास वोटों की तादाद 172 रह जाती है। इस तरह वज़ीर आला पंजाब के पास मतलूबा अक्सरियत नहीं रहती। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ दायर करदा तमाम पिटीशंस को इकट्ठा किया है और इस अदालत में समाअत के दौरान जज साहिबान ने इशारा दिया कि वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इलेक्शन 16 अप्रैल के हालात में हो सकते हैं। अदालत का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि मुनहरिफ अरकान के वोटों को शुमार नहीं किया जा सकता और ये अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नफाज के लिए कह सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट में अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली खलील ताहिर सिंधु साहब, जो खुद भी एक वकील हैं। सबसे पहले अली जफर साहब, ये जो तमाम पिटीशंस हैं और कल जो फैसला आने लगा है, आप क्या तवक्को रखते हैं कि ये जो मुनहरिफ अरकान हैं इनका भी तो इलेक्शन होना है 17 जुलाई को, तो क्या इनके इलेक्शन तक इंतजार किया जाएगा या कि आप समझते हैं कि वज़ीर आला का इलेक्शन जो है वो जल्द हो जाएगा? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? देखें मुनीज़े, इसमें बेसिकली तो कोर्ट ने ये समाअत जो कर रही है 5 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का, वो ये देख रहे हैं कि क्या ये जो इलेक्शन हुआ था 16 अप्रैल को हमजा शहबाज शरीफ जिसमें इलेक्ट हुए थे या अपॉइंट हुए थे, नोटिफाई हुए थे चीफ मिनिस्टर के तौर पे, क्या वो इलेक्शन आइन के मुताबिक था कि नहीं। अब आइन जिस तरह आपने फरमाया, आइन बड़ा क्लियरली कहता है कि आपको 186 वोट्स लेने हैं। अगर आपने 186 वोट्स नहीं लिए तो आप चीफ मिनिस्टर नोटिफाई नहीं हो सकते। जो एक्चुअल जब पोल हुआ तो हमजा शहबाज साहब को 197 वोट्स तो पड़े, लेकिन उनमें से 25 वोट जो थे वो चूंकि पीटीआई के डिफेक्टर्स के थे और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो वोट्स काउंट नहीं हो सकते। जब जैसा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जब आप 25 वोट निकाल दें 197 में से तो 172 वोट्स रह जाते हैं सिर्फ। 172 वोट्स पे आप चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते। अब ये जब बात हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने पेश की गई, सिंपल अर्थमेटिक है, तो एक सवाल उठाया गया दूसरी तरफ से कि जनाब ये जो तशरीह है आर्टिकल 63A की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है, ये इस इलेक्शन पे लागू नहीं होती, ये मुस्तकबिल पे जाके लागू होती है। उस पे इस पॉइंट पे काफी देर बहस होती रही, आज भी हुई, कल भी हुई थी, लेकिन आज जो ऑनरेबल जजेस थे उन्होंने अपना व्यू पॉइंट एक तरह ऑब्जर्वेशन के जरिए क्लियर कर दिया और उन्होंने कहा कि जहां तक तो इस जजमेंट का ताल्लुक है, वो जजमेंट जो है ये लागू होगी इस इलेक्शन पे, और हमने अब ये देखना है कि अगर वो लागू होती है तो फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या रिजल्ट है। तो उम्मीद तो ये है कि कल सुबह उन्होंने 12:30 बजे रखा है, समाअत की है। उम्मीद तो ये है कि ये जो एक कड़ी चल रही है, जो ये इसको मैं चौथी कड़ी कहता हूं
اہم کرپشن کے خلاف اور ڈیفیکشن کے خلاف جو کیسز ہوئے ہیں اس کا چوتھا کیس ہے. تو امید تو یہ ہے کہ یہ چوتھا کیس بھی جو ہے سپیریئر کورٹس ہمارا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے ٹی نوٹیفائی کر دیں گے حمزہ شہباز شریف صاحب کو اور نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. اب آپ کا جو سوال تھا کہ کیا نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے امیڈیٹلی یا انتظار کرنا چاہیے, جو 17 جولائی کو الیکشن بائی الیکشنز ہونے جی منحرف ارکان کی سیٹوں پر, تاکہ پورا جو الیکٹرل کالج ہے وہ آ جائے اور پھر ووٹنگ ہو سکے. تو اس میں اب یہ عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اتنا تو یقین ہے کہ جو 5 جو ریزرو سیٹس پہ جو ہائی کورٹ نے پچھلے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے فیصلہ کیا تھا کہ یہ 5 اراکین کو نوٹیفائی کیا جائے جو پی ٹی آئی کے ہوں گے, تو وہاں تو امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو نوٹیفائی کر دے گا کیونکہ ججمنٹ اناؤنس ہو گئی ہے, تو وہ تو آ کے ووٹ کر سکیں گے. اور اگر جو نیکسٹ پول ہوگا الیکشن کیونکہ ہونا ہی ہے چیف منسٹر کا, اگر اس کی تاریخ عدالت نے اس 17 جون سے پہلے کی تو پھر وہ جو 17 جون والے لوگ ابھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ تو نہیں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. 17 جولائی کو وہ تو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے, لیکن اگر ڈیٹ 17 کے بعد کی تو پھر وہ لوگ نوٹیفائی ہو کے وہ بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب کہ عدالت پہلے یہ فیصلہ کرے کہ یہ ڈی نوٹیفائی کرنا ہے حمزہ شہباز شریف کو, پھر دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو ری الیکشنز ہونے ہیں, ری پولنگ ہونی ہے, اور پھر تیسرا فیصلہ یہ ہے کہ ری پولنگ کب ہونی ہے. تو یہ ان تینوں چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کل جو عدالت نے 12:30 بجے بلایا ہے وہ یہ تو نہیں بتایا کہ یہ جو ججمنٹ ہے اناؤنس کرنے کے لیے بلایا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سوالات مزید کل ہوں اور وہ پوچھیں. جہاں تک بحث ہے وہ سب نے اپنی اپنی مکمل کر لی ہے, میں نے خود کر لی ہے مکمل, ایڈوکیٹ جنرل نے بھی کر لی ہے. تو یقین ہے مجھے کہ اب اگلے 1-2 دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. سندھو صاحب, واٹ از ایٹ اسٹیک ہیئر از کہ جی پنجاب اتنا بڑا صوبہ, جس طرح کہ حمزہ شہباز صاحب نے بھی کہا کہ کابینہ کے بغیر اس وقت چل رہا ہے, ابھی نہیں معلوم کہ کس نے اس صوبے کو چلانا ہے. تو اگر پھر سے الیکشنز ہوتے ہیں کیا مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار ہے؟ چونکہ آپ کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں, 186 نمبرز آپ کو چاہیے. اس وقت منحرف ارکان کا بھی جو الیکشن ہے وہ بھی نہیں ہوا, وہ 17 جولائی کو ہونا ہے. تو ایک کشمکش میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی. جی بہت شکریہ منیزی. میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کافی چیزیں بتا دی جو ان کے حق میں جاتی تھی, لیکن جس چیز کا سارے فسانے میں ذکر نہیں اس کا وہ نہیں بتایا انہوں نے. ایک تو یہ ہے کہ اگر کل ججز صاحب نے یہ بھی کہا تھا, میں پریزیڈنٹ ان دا کورٹ, یہ جو 5 اراکین کی بات کریں اگر ان کا نوٹیفیکیشن ہو بھی جاتا ہے اور وہ بھی لائے تو وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. یہ 5 ججز نے یونانیمسلی, اور ان کو پتا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو, میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے. اپنے ان کے بزرگوں کی وجہ سے ہمارا میرا ان سے بہت, ہم نے اکٹھے کٹمنڈو گئے, جرمن گئے, ادھر ادھر مدر باز بھی 10. تو اس لیے میں تو بیرسٹر صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ بات کروں گا ہمیشہ ہی, میرا فیبرک بھی یہی ہے. تو یہ اس بات کو سامنے نہیں لا رہے. مجھے بس ان سے یہ نہیں توقع کسی اور سے ہو جو کوئی مطلب سارے وکیل ہیں قابل احترام ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو صرف شور مچاتے ہیں یا نوئسنس کریٹ کرتے ہیں. بیرسٹر علی ظفر ان میں سے نہیں ہے. تو بیرسٹر صاحب نے نہیں بتایا. یہ دیکھیں پنجاب کے 12 کروڑ عوام کو یہ اپنی جھوٹی اناج ضد کی وجہ سے اور ایک فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے پورے ملک میں. اور 12 کروڑ عوام کو 1.5 ماہ انہوں نے پہلے بغیر رکھا. سندھو صاحب اگر آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کریں, چونکہ جو آپ نے بات کی ہے اہم ہے, وہ یہی ہے کہ جو 5 ارکان ہیں ریزرو سیٹس کے اوپر, ان کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. جی اس میں یہ ہے, کل ان کو پتہ ہے, میرے بھائی ہیں بڑے ہمارے سینئر ہیں, انہوں نے کہا ججز صاحبان نے, آنریبل ججز صاحبان نے, کہ یہ 16 اپریل پہ واپس پوزیشن جائے گی, پھر نیا الیکشن بھی ہوتا ہے. تو ڈپٹی اسپیکر جو ہے پرزائڈ اوور کرے گا جو جس نے پہلے کیا تھا. اور اگر یہ 16 اپریل کو پوزیشن جاتی ہے تو کیا آپ سائملٹینیسلی دونوں کام ہو سکتے ہیں کہ آپ مطلب ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیں اور ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہ کریں, اس بحث کو بھی چھوڑ دیں. دوسری جو سپریم کورٹ نے 63 کی کیا ہے, انہیں 5 ججز صاحبان نے 3 دن پہلے ایک فیصلہ دیا تھا قومی اسمبلی میں جو ہو رہا تھا کہ ان تمام, اور اٹارنی جنرل صاحب ہیں, این ڈی خان صاحب کے جو بیٹے ہیں, انہوں نے, اور بیرسٹر علی ظفر صاحب وہاں پہ موجود تھے, میں بھی موجود تھا, انہوں نے یہ فرمایا
کہ یہ ووٹ ہم کاؤنٹ کریں گے، اور پھر انہوں نے ججمنٹ میں لکھا انہیں 5 ججز صاحبان نے یہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہوں گے، ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا. تو کیا یک وقت ان کی خواہش اور لا میں کیا فرق ہم کر سکتے ہیں کہ ان کی خواہش کیا ہے عوام لیگ کی یا پی ٹی آئی کی، یا لا کیا کہتا ہے؟ لا تو یہ کہے گا نا کہ اگر ووٹ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ایک ججمنٹ کا سپریم کورٹ کرتی ہے صرف اس ججمنٹ کی، تو کیا باقیوں کا نہیں ہو سکتا؟ نمبر 2 یہ تو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، نمبر 1. نمبر 2 میں آنریبل منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ آرٹیکل 20 جو ہے وہ اگر پڑھ لیں، یہ جو رولز اینڈ پروسیجر اور ساتھ ہی اس کے کانسٹیٹیوشن بھی دیتا ہوں جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے، تو جو اس میں سمپل لکھا ہے کہ اگر پہلی گنتی میں کوئی شخص ہے، اگر یہ دوبارہ بھی کروا لیتے ہیں، وی آر ریڈی فار دیٹ ایون، نو پرابلم. اگر یہ دوبارہ بھی کروا لیتے ہیں تو اگر پہلی گنتی میں آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ اگر 186 ووٹس نہیں لیتا رولز اینڈ پروسیجر، تو پھر سیکنڈ راؤنڈ ہوگا، سیکنڈ راؤنڈ میں جس کی اکثریت ہوگی وہ چیف منسٹر بن جائے گا. عام اکثریت، ٹھیک ہے، سمپل میجورٹی. رائٹ نو ہمارے پاس 177 ووٹ ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کروا سکتا ہوں. ہمارے پاس اور ان کے پاس 165 ووٹ ہے. یہ چاہے بے شک چاہے کل کروا لیں الیکشن، پرسوں کروا لیں، وی آر ریڈی فار دیٹ ایون. مگر یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے نا سندھو صاحب، یہ مجھے آگے لے کے جانے دیں کہ آرٹیکل 20 کو آپ نے کوٹ کیا اور کہا کہ اگر واضح اکثریت 186 نہیں آتی تو پھر اس کے اندر جو واضح اکثریت لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے اور وہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے. یہ آپ کی پلی ہے. علی ظفر صاحب، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ایشو تھا 5 اراکین کر سکتے ہیں کہ نہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں سندھو صاحب کہ کل یہ بات اٹھی تھی. میں نے بحث کی تھی کہ ہمیں کچھ وقت دیں الیکشن، جب آپ نے ری پولنگ کرانی ہے تو آپ تھوڑا سا وقت بھی ساتھ دے دیجئے گا تاکہ یہ 5 لوگ آ جائیں. تو کچھ جج صاحبان نے آبزرو کیا تھا کہ کیا وہ ووٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. وہ کل کی بات تھی اور اس پہ ہماری ابھی ڈیبیٹ جاری تھی، لیکن شاید آج کا جو سچویشن ہے وہ شاید نہیں معلوم سندھو صاحب کو، اسی لیے انہوں نے میرے اوپر یہ ایک طرح سے کہا کہ میں نے یہ بات کیوں نہیں کی. کیونکہ آج یہ معاملہ جج صاحب نے جب شروع ہوئی تھی بحث، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 5 اراکین ہیں کیا وہ ووٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس معاملے میں ہم نہیں جائیں گے. یہ معاملہ اس وقت ہوگا جب وہ الیکشن کی ری پولنگ کی ڈیٹ ہوگی، اس وقت وہ اگر پریزنٹ ہوئے تو ان کے ووٹ کا فیصلہ ادھر کیا جائے گا. یہ ہمارے پاس نہیں، نہ ہم اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ یہ ہمارے سامنے ایشو ہے. یہ تو حتمی فیصلہ بعد میں ہوگا، مگر یہ جو آرٹیکل 20 کی انہوں نے بات کی ہے یہ دلچسپ بات ہے. جی نہیں، آرٹیکل 20 نہیں ہے منیزے، یہ ایکچولی آرٹیکل 130(4) ہے. اچھا، ہماری جو بحث تھی وہ یہ ہے، اور میں اس کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں دوبارہ. ہماری یہ بحث تھی کہ جو آرٹیکل 130(4) ہے اس کے تحت چیف منسٹر اگر 186 ووٹس نہیں لے سکتے، جو بھی کینڈیڈیٹ ہے، تو وہ چیف منسٹر نہیں ہے. ہائی کورٹ نے یہ بات سنی اور اس کے بعد ہمارا موقف تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ اگر یہ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ چیف منسٹر نہیں ہے، یہ ویلڈلی الیکٹڈ نہیں ہے، تو 2 مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنے اقدامات ہوئے اس کا مطلب وہ غیر قانونی ہیں، جتنے ان دا مین ٹائم یہ جو کچھ کیا وہ ایک یوزرپر نے کیا، وہ کسی ایسے شخص نے کیا جو چیف منسٹر نہیں ہے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اور نمبر 2 کہ ہم آگے جا کے کیا کریں گے. تو ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ بے شک جو کچھ ہو گیا، انلیگیلٹیز ہو گئی، ان کو آپ معاف فرما سکتے ہیں تاکہ کنٹینیوٹی رہے اور کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور جہاں تک تعلق ہے آرٹیکل 130(4) خود کہتا ہے کہ اگر ایک چیف منسٹر، ایک کینڈیڈیٹ جو ہے، اس کو پہلی راؤنڈ میں 186 نہیں ملے ووٹس، تو پھر اس کو واپس پولنگ میں جانا پڑے گا. اور جو بھی پریزنٹ اینڈ ووٹنگ ہے، جتنے لوگ بھی پریزنٹ اینڈ ووٹنگ ہیں، یعنی اس وقت نوٹیفائڈ ہیں، وہ ووٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے، تو آپ نے پہلے سوال پوچھا میرے سے کہ کیا وہ 20 لوگ جو ہیں جنہوں نے ابھی الیکشن لڑ کے آنا ہے، ایم پی ایز بننا ہے، کیا وہ ووٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو میرا جواب یہی تھا کہ وہ جس دن اناؤنس ہوگا، اگر کورٹ اناؤنس کرتا ہے کہ یہ 16-17 جولائی کے بعد جا کے پولنگ ہونی ہے، پھر تو وہ لوگ ووٹ کر سکیں گے. لیکن اگر اس سے پہلے ووٹنگ کا ڈیٹ فکس کی گئی
تو پھر وہ جو صرف وہ جو پریزنٹ ان ووٹنگ ہے وہی ووٹ کر سکیں گے. وہ میں آپ کی بات سمجھ گئی, مگر یہ 134 جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, آرٹیکل 130(4), اس کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر 186 ووٹس چیف منسٹر کے پاس نہیں آتے, وزیر اعلیٰ کے پاس, تو پھر آپ پھر سے ووٹنگ کی طرف جا سکتے ہو, جس کے پاس واضح اکثریت ہے وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. یہ بات تو ہوئی ہے پھر. یہ بالکل یہ بالکل یہی تو لکھا ہے. دیکھیں نا, ہمارا موقف ہی یہ ہے کہ 16 تاریخ کو دھاندلی ہوئی. 16 تاریخ کو جو اسپیکر صاحب ہیں, ڈپٹی اسپیکر صاحب, ان کو چاہیے تھا کہ وہ اناؤنس نہ کرتے کہ حمزہ شہباز صاحب الیکٹ ہو گئے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ یہ 25 ووٹ کو وہ کینسل کرتے اور کہتے ہیں کہ اب ہم سیکنڈ راؤنڈ میں جا رہے ہیں. مگر انہوں نے یہ نہیں کیا. سیکنڈ راؤنڈ میں پھر دوبارہ فیصلہ انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے اس نوٹیفائی کر دیا. مگر اب پھر سے یہ وقفے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہیں, اب یہ پھر سے ہو سکتا ہے کہ نہیں, دیٹ از دا بگ کوسچن. اس کا فیصلہ اب کل کریں گے. ہم نے تو کورٹ کو کہا ہے, ہم نے تو کورٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ ڈی نوٹیفائی کریں اور دوبارہ پولنگ کی طرف جائیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. عدالت یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ نہیں, ہم نے یہ صحیح ہوا تھا الیکشن اور ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے. یہ بالکل فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن امید مجھے یہی ہے کہ فیصلہ یہی ہوگا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا اور یہ ری پولنگ. اور ہمارا جو موقف ہے وہ پھر بالکل صاف سامنے واضح طور پہ پروو ہو جائے گا, ثابت ہو جائے گا, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک انلیگل, انکانسٹیٹیوشنل, غیر قانونی, غیر آئینی چیف منسٹر بیٹھے ہیں. اچھا سندھو صاحب, علی ظفر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی دیکھیں 134 جو ہے اس کے تحت پھر سے ری پولنگ ہو سکتی ہے, مگر انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ نے کیوں نہیں کی. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ موقع تو نکل گیا ری پولنگ کا, اور وہ ظاہر ہے ان کو تب آپ نے الگ ایک اسمبلی کی, انہوں نے الگ ایک اسمبلی کی, تو اب اس حوالے سے کیا ہوگا, چونکہ وقفہ آ گیا نا بیچ میں. نہیں, اس میں وقفہ نہیں آیا. انہوں نے خود جو 40th سیشن تھا فار دا چیف منسٹر, الیکشن آف چیف منسٹر, جب گورنر نے اس کو پروروگ کیا ہے 109 کے تحت, تو انہوں نے خود 41واں اجلاس بعد میں بلایا, اس 40ویں کو ختم کر دیا ہے. اسپیکر صاحب نے چوری لائی نے. دوسرا جو محترم علی ظفر صاحب نے میرے لیے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح جو کہا ہے کہ میں نے غلط سیکشن کوڈ کیا, وہ 130(4) ہے, وہ اپنی بات ہے کانسٹیٹیوشن کی, لیکن اگر اس کو رولز کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ only one contested candidate and the secures the votes of majority of the total membership of the assembly, the speaker shall declare him, اور آگے لکھا ہے کہ no candidate secures the vote of the majority, the total membership of the assembly in the first poll, the speaker shall conduct a second poll between candidates who secure the two highest. نہیں, وہ میں سمجھ گئی ہوں, مگر سندھو صاحب اب آپ کیسے ری پولنگ کریں گے؟ کیا 16 اپریل کے جو حالات تھے اس میں ری پولنگ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ جی ہو سکتی ہے, اس میں تو جو بھی کرنا خیر عدالت نے کرنا, لیکن ہو سکتی ہے. اور جو بھی ہوگا وہ کل یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ اسی ادھر سے شروع ہوگا, 16 سے ہی, کل جو عدالت نے فرمایا ہے. اور پھر آج انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ریزرو سیٹیں ہیں 5, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل درست فرما رہے ہیں, یہ جانے اور آپ جانے, لیکن کام وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے انہوں نے ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ کے حکم پر اجلاس کی صدارت کی تھی, اور پھر آئی جی کو, چیف سیکرٹری کو بلا کے انہوں نے انڈرٹیکنگ لی تھی دونوں جج صاحبان نے ڈبل بینچ میں. کبھی بھی جو 5 ججز صاحبان ری پولنگ ہو بھی جائے کروا لے, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ نرس کی جنگ ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہم ہی جیتیں گے. اور ان کو بھی پتا ہے, کل بلکہ ان کے دوست کے وکیل لگا, میں نام نہیں لوں گا, کہ ہم اسی میت لو نکل کے پرنالے سے لکھ لو گے, مطلب ہم جنگ جیت کے بھی ہار گئے ہیں. یہ کروا لیں بے شک, جب مرضی کروا لیں الیکشن, اب کورٹ آنریبل کورٹ جو بھی آرڈر آپ کے پاس ریکوائرڈ نمبرز ہیں واضح اکثریت کے لیے. علی ظفر صاحب 100% ہم جی یہ سیاسی سوال ہے, دونوں آپ وکیل ہیں مگر آپ سیاستدان بھی ہیں, یہ بتائیے کہ اگر کل عدالت کہہ دیتی ہے کہ جی ری پولنگ کے لیے آپ جائیں, تو اس صورتحال کے اندر کیا پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ کاف مانے گی, اور کیا اکٹھے بیٹھ کے ہنگامہ آرائی کے بغیر ری پولنگ ہو جائے گی؟ یہ امید تو یہی ہے کہ ری پولنگ ہونی چاہیے, کیونکہ آئینی تقاضا یہی ہے. ہم تو کم از کم میں تو بڑی دیر کا یہی آپ کے چینل پہ بھی, آپ کے پروگرام پہ بھی بہت پہلے کہا تھا کہ یہ ہوگا ایک دن, کہ یہ جو سیکنڈ پول میں نہیں گئے
اور یہ انہوں نے جو کاؤنٹ کر لیے ہیں 25 ووٹس ان کو ہٹایا جائے گا. نہیں مگر پرویز الہی صاحب جو ہے وہ عدالت کا حکم مانیں گے؟ چونکہ کامل علی آغا صاحب ہمارے ہی پروگرام پہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ جو عدالت کا حکم تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، ماضی کی جو عدالت کے حکم آئے ہیں جو ان کے مطابق نہیں آئے. دیکھیں منیزہ، یہ والا تو جو کیس ہے یہ تو ہماری طرف سے ہی پی ٹی آئی کی طرف سے ہی فائل کیا گیا ہے. ہم ہی کہہ رہے ہیں، ہم ہی پٹیشن، ہم ہی ری پولنگ کا کہہ رہے ہیں. ہم نے درخواست کی ہے کہ کورٹ اس کو ری پول کرے ڈی نوٹیفائی کر کے. تو اس کو ماننا تو پھر آبویس سی بات ہے کہ وہ تو ہماری پریئر ہی ہے، ہماری درخواست یہ ہے. ٹھیک. کنکلوڈنگ ریمارک سندھو صاحب آپ سے کیا امید ہے کل آپ کو کہ کیا فیصلہ آئے گا جس سے آپ مطمئن ہوں گے؟ جی جو بھی فیصلہ ہے ہمیں وہ قابل قبول ہوگا. اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ جو بھی عدالت عالیہ فیصلہ کرے گی. لیکن ایک بڑی اور بات ہے کہ چوری شجاعت حسین سے انہوں نے کل پتہ نہیں بیان کس طرح یہ دلواتے ہیں یا کیا نہیں مجھے پتا. ان کی جو پوزیشن ہے تو وہ صدر ہیں کاف لیگ کے اور طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں سیکرٹری جنرل. وہ پہلے ڈکلیئر تو کرے اپنی پارلیمانی پارٹی میں کاف کی، کیونکہ کاف علیحدہ جماعت ہے اور یہ علیحدہ جماعت ہے اور پی ٹی آئی. اور پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب کو پتا ہے بڑی معتبر بات کرتے ہیں. ایک دفعہ ایسے بھی ہوا تھا جس طرح انہوں نے بائیکاٹ کیا تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اگر بائیکاٹ کر دیا تو پھر جو مرضی بندہ جس کو مرضی پھر ووٹ دے سکتا ہے. یہ بھی ججمنٹ ہے 2018 کی سپریم کورٹ 2018 کی. اس لیے یہ جب مرضی کروا لیں، ہم تو اوپن چیلنج ہے جی، کل کروا لیں پرسوں کروا لیں. بہت بہت شکریہ خلیل سندھو صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جناب علی ظفر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور کل جو ہے سب کی نظریں جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف ہوں گی اور کل شاید فیصلہ آ جائے کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کا جو سلاٹ ہے کیا حمزہ شہباز صاحب رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں. مگر اتنا بڑا صوبہ ہے اور اگر اس کے کام کے اندر رکاوٹ اس طرح بڑھتی چلی جائے تو پھر اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ صوبے کے ڈیولپمنٹ اور معیشت کے اوپر بھی پڑے گا. ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کل ہم نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا انٹرویو کیا جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز اینڈ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ زلفی بخاری نے بے تحاشا کرپشن کی. انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو خود ہی سنا دیتے ہیں. جانا چاہیے ان کو جیل میں، کیوں نہیں جانا چاہیے ان کو؟ اگر ان کے خلاف کیسز ہیں، اگر انہوں نے لوٹ مار کی ہے، وہ فرنٹ مین رکھی ہوئی تھی وہ فرا گوگی اور اس نے لوٹا اس پورے ملک کو اور اس کے ہر جگہ سے اس کے جو ہے وہ لوٹ مار کے نشانات مل رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو اس کے کرونیز ہیں، اس کے ارد گرد جو سارے لوگ، ان کے گھروں میں نوٹ گرنے کے لیے مشینیں پڑی تھی. یعنی یہ چیک سے تو پیسے لیتے نہیں تھے. تو اس انہوں نے جس کس کے گھر میں مشینیں پڑی تھی؟ یہ ان کے جو ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، یہ کوئی نام اگر زلفی کا نام تو سبھی لے رہے ہیں، اس کے علاوہ زلفی بخاری، اس کے علاوہ سبھی لوگ ہیں. ان لوگوں نے بے پناہ بے رحم طریقے سے اس ملک کو لوٹا ہے. ناظرین، ذوالفقار عباس بخاری ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان کا موقف جو ہے وہ دریافت کرتے ہیں. زلفی بخاری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، شکریہ میرا رپلائی لینے کا شو پہ. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ رانا ثناء اللہ کو کوئی اتنا سیریسلی لیتا ہے جب وہ کوئی بات کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی شناخت یہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ کوئی بھی ہو، چاہے نون کا ہو، پی 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 کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، وہ دا بک اسٹاپس ہے رانا ثناء اللہ. جو بھی انسٹیٹیوشن ہو اس ملک میں سب کہتے ہیں کہ رانا جیسا کوئی دہشت گرد نہیں ہے. پہلی بات وہ ہے کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، کوئی کرمنل نہیں ہے، وہ ایک دہشت گرد ہے. اس نے کئی 20 سے زیادہ قتلوں کے اندر وہ شامل ہے. فرقہ واریت کے اندر یہ بہت سخت ایلیگیشنز ہیں جو کورٹ کے اندر. تو جو انہوں نے الزام لگایا ہے ظاہر ہے میں اس پہ آ رہا ہوں میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ نہ تو صرف یہ ایک دہشت گرد ہے، فرقہ واریت میں پاکستان کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. قصور کی
मैं ये कहना चाहूंगी, चूंकि हम आपका मौकफ दरियाफ्त कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि ना हमारे ऊपर ना आपके ऊपर डेफेमेशन लगे, इसलिए चूंकि ये जो बातें आप कर रहे हैं इनको प्रूव करना बड़ा जरूरी होता है। आप तो जानते होंगे, आपका भी आप डेफेमेशन के लॉ को जानते होंगे। सिर्फ मैं आपसे ये दरियाफ्त करना चाह रही हूँ कि जो इल्जाम इन्होंने लगाया है उसके ऊपर आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे, क्या मौकफ देंगे अपना? देखें, ऐसी किसी का नाम लेते हुए जो भी इनको जिस काम के लिए लगाया हुआ हो, मैं तो पाकिस्तान में हूँ, मतलब ये इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त बदकिस्मती है पाकिस्तान की लगे हुए हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ। इनको बोलेंगे जो ये निकाल सकते हैं कर सकते हैं करें, मतलब हुकूमत इनके हाथ में, IB इनके हाथ में, FIA इनके हाथ में, बाकियों को जिनको खिलाते हैं पिलाते हैं जो उनके हाथ में होते हैं उनको भी वो भी उनके हाथ में। तो इनकी मर्जी है। जो मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, तो इनको बोले कि जो कर सकते हैं, जो ये कह रहे हैं पता नहीं मशीन और ये वो, मैं कोई मुल्क से नहीं भागा हुआ, तो मैं तो इधर ही हूँ। तो हर चीज इनके हाथ में, इनको बोले कि जो मर्जी केस लगाएं, मैं यहाँ हूँ, केस भी नहीं लगा सकते। इंक्वायरी के लिए आप तैयार हैं, आप कहीं भागने वाले नहीं हैं? ये इंक्वायरी भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, ये तो खाली टीवी पे बैठ के कोई इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक, राना सांवला की हैसियत किसको नहीं पता है इस पूरे पाकिस्तान के अंदर। जुल्फी बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौकफ हमें दिया और आपका मौकफ यही है कि आपके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, कहीं भागेंगे नहीं और अगर कोई तहकीकात हुई तो उसका सामना करेंगे। नाज़रीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं कि क्यों पाकिस्तान को इमर्जिंग इकोनॉमीज का जो ब्लॉक है ब्रिक्स, उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। सब कुछ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई मईशतों का एक बाअसर ग्रुप है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। इन ममालिक के ग्रुप का वर्चुअल इजलास 23 और 24 जून को चीन की मेजबानी में हुआ। इन 5 ममालिक समेत 18 तरक्की पजीर ममालिक ने वर्चुअल इजलास में शिरकत की। 5 ममालिक के अलावा बाकी ममालिक इस तंजीम के रुकन नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को इस इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने चीन को इजलास के इनेकाद पर जहां मुबारकबाद दी, वहीं एक रुकन मुल्क के कहने पर शिरकत की दावत न देने पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज के मुताबिक चीन मेजबान मुल्क होने के नाते ब्रिक्स इजलास से कबल पाकिस्तान के साथ मसरूफे अमल रहा एंगेजमेंट्स रही, जहां तमाम ब्रिक्स मेंबरान के साथ मुशावरत के बाद फैसले किए जाते हैं, बशमूल गैर मेंबरान को दावत देने के हवाले से भी। अफसोस ये है और ये प्रेस रिलीज कहती है कि एक रुकन ने पाकिस्तान को शिरकत से रोक दिया। ताहम प्रेस रिलीज कहती है, हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में तंजीम तरक्की पजीर ममालिक के मुफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करेगी। क्या चीन ने भारत के दबाव में आकर पाकिस्तान को मद्दू नहीं किया? यही सवाल सब कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं जाहिद हुसैन, जो तज्जियाकार हैं, मुसन्निफ हैं, नो विन वॉर के ऑथर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। अब यही सवाल किया जा रहा है कि जी चीन ऑल वेदर फ्रेंड, जो वो कहते हैं चीनी से भी मीठी, पहाड़ों से भी ऊंची दोस्ती, मगर क्या ऐसी मजबूरी हुई कि हिंदुस्तान के कहने के ऊपर चीन ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, हालांकि ईरान जो था नॉन मेंबर स्टेट, उसको दावत दी गई थी इस इलाके में से? देखिए, ये बात तो सही है कि मतलब पाकिस्तान को होना चाहिए, तो वहां पे इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो तंजीम है ब्रिक्स की, उसमें जो 5 ममालिक हैं, तो वो इसमें जो फैसले होते हैं वो एक लिहाज से जो है कंसेंसस के साथ होते हैं। और ये जो उसके तहत जो एक दूसरा फोरम, ब्रॉडर फोरम का जो एक इजलास हुआ था जिसमें कई ममालिक शरीक थे, तो उसमें उसकी एक हैसियत अभी भी इनफॉर्मल है, उसमें कोई एक तंजीमी सूरत हाल उसकी नहीं बन के आई है। और जैसे बात आ रही है, साफ बात आ रही है कि एक मुल्क जो है ब्रिक्स का इंडिया की ही तरफ निशानदेही करती है, कि उसकी वजह से फिर मेरा ख्याल ये कि शायद बेहतर समझा गया है कि फिर कोई इस मसले को यानी जाने के बजाय जो है और ममालिक को दावत तो दे दी गई एक ऑब्जर्वर की हैसियत से, और पाकिस्तान को नहीं दी गई। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उसके साथ ये डिडक्ट करना चाहिए
کہ پاکستان کے اور چائنا کے تعلقات میں کوئی سرد مہری آئی ہوئی ہے. مگر زاہد صاحب جو پریس ریلیز شائع کی گئی فارن آفس کی طرف سے اس میں یہ لکھا ہوا تھا چائنا بینگ دا ہوسٹ کنٹری انگیج ود پاکستان پرائر ٹو دا برکس میٹنگز ویئر ڈیسیژنز آر ٹیکن آفٹر کنسلٹیشن ود آل برک ممبرز. تو اس کا مطلب ہے کہ انگیجمنٹ ہوئی برک ممبرز کی رضامندی کے بعد انکلوڈنگ ایکسٹینڈنگ انویٹیشن ٹو نان ممبرز. ناؤ اس کے اندر ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ پہلے سے برک ممبرز کے ساتھ بات چیت ہوئی, اس کے بعد پاکستان کو انگیج کیا گیا. پاکستان شاید یہ توقع کرتا تھا کہ جی ان کو بھی انوائٹ کیا جائے گا مگر نہیں کیا گیا. ناؤ آپ کی نظر میں اب آپ نے کہا کہ اتنی بڑی بات نہیں مگر ایک سنب تو ہے, اور کیا فارن آفس کو یہ پریس ریلیز شائع بھی کرنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ میرا خیال یہ کہ تھوڑا فارن آفس کو نہیں دینا چاہیے تھی, کیونکہ جب آپ اتنے بڑا ایک بیان دیتے ہیں تو اس کے اوپر پھر یہ سب بھی آپ کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جیسے آپ کو بہت زیادہ کوئی ہرٹ ہوئے ہیں یا آپ بہت بڑا کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہے. میرے خیال اس پہ ٹھیک ہے بہت سارے جو افواہیں پھیلی ہوئی تھی, بہت ساری اسپیکولیشن بھی جاری تھی, لیکن ضرورت نہیں تھی کہ جو ہے کہ اتنا لمبا چوڑا اس پہ بات کی جاتی. اگر ساکھ کو دیکھیں جہاں پہ تمام جو ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا میں وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں اور کچھ امیدیں لگائی ہوئی تھی خاص طور پہ چھوٹے ممالک نے ساکھ سے, خاص طور پہ جب کووڈ کی وبا آئی تو پھر دنیا بھر میں ریجنل اپروچ کی بات کی گئی, غربت مٹانے کے لیے ریجنل اپروچ کی بات کی گئی, بلکہ اسی برکس اعلامیہ میں بھی غربت مٹانے کے اوپر بات ہوئی, کلائمیٹ چینج کے اوپر بات ہوئی, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک نہیں اس سے لڑ سکتے, یہ ایک ریجنل اپروچ ہوگا. تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تلخیاں ہیں یہ ہمارے ریجن کے لوگوں کو پیچھے رکھ سکتی ہے؟ مجھے پتا ہے اس پروگرام کے لیے یہ بہت کم ٹائم ہے مگر پھر بھی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ خطہ حالانکہ اتنی بڑی آبادی ہے اور اتنے زیادہ پوٹینشیل ہیں, لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو ہے جو ریجنل سیاست یا کی جو ٹریڈ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور میرا خیال ایسا بہت کم جگہوں پہ ہے. اب یہ دور اسی قسم کا ہے کہ ریجنل کوآپریشن ہماری جگہ ایسی چیز کو دیکھتے ہیں, لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی وجہ سے ساتھ بھی بالکل جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا ہے. اس کی سربراہی اجلاس جو ہونا تھا پچھلے 4-5 سال سے وہ ملتوی ہوتے رہے. دیکھیے ممبئی حملوں کے حوالے سے ہندوستان کا ہمیشہ سے ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ جی ممبئی حملوں کے حوالے سے حافظ سعید صاحب کو آپ نے گرفتار نہیں کیا, پھر اور بھی کچھ لوگوں کو ہم نے حال ہی میں گرفتار کیا ہے جن کا تعلق ممبئی حملوں سے تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ راہ ہموار ہوئی ہے مذاکرات کے لیے, اور یا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ فار انڈیا؟ دیکھیں یہ صحیح ہے کہ جو ممبئی اٹیک ہوا تھا اس کی وجہ سے بہت تعلقات جو تھوڑے بہت آگے بڑھ رہے تھے, جو ہمارے بیک چینل بھی چل رہا تھا اور ایک حد تک امید بھی بنی تھی کہ شاید کوئی بہتر حالات پیدا ہو جائے کشمیر کے حوالے سے, اس کو دھچکا ضرور پہنچا تھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو سارک کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں. دیکھیں یہ واقعہ جو بمبئی کا تھا وہ 2008 کا واقعہ ہے, اور اس کے بعد بھی سارک کی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں جو ہے شرکی یہ جو ہے یہ پچھلے 4-5 سالوں سے جب سے وہاں مودی حکومت آئی ہے اس وقت سے زیادہ سرموری کی بات ہے. دیکھیں ٹھیک ہے تعلقات ہمارے خراب ہیں, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں بھی ہوتی رہی ہیں دونوں ممالک کے درمیان میں, جس کا آپ کا ایک ذکر بمبئی اٹیک کا بھی ذکر کیا آپ نے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ پھر جب ممالک کے درمیان اختلافات بھی ہوتے ہیں تو لیکن وہ ایک ضرورت بھی اس بات کی ہوتی ہے کہ پھر جو باہمی تعلقات ہیں یا نیگوسیشن سے یا بات چیت ہے اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے. جی بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جو برکس کے اندر شمولیت نہیں حاصل کر سکا پاکستان, اس کو ایک ڈپلومیٹک سیٹ بیک کی طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے, اور اگر آگے بڑھنا ہے اس خطے نے تو پھر ریجنل کوآپریشن جو ہے بات چیت جو ہے وہی ایک راستہ ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.